अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हमारा नावल कहत बाय रबिया खान की एपिसोड 3 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आबिद ने मुझे कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की राबेल, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जेल से निकलने में भी इसने मेरी मदद की। फिर मास को ढूंढने में मतलब? और इसके सवाल पर ताया ने बेहद ठंडी आह भरी थी। हाँ, मेरी 1 साल के जेल के अरसे में हबीबा अस्पताल में ही मर गई और मास माफिया का हिस्सा बन गया। तहियर से आंखें फैलाए वो ताया के इंकशाफात सुन रही थी। क्या किसी पर इस कदर जुल्म किया जाता है जिस कदर मास, हबीबा और ताया की ज़ात पर किया गया था? तो ताई कैसे और मास? इसका सवाल पूरा ना हो सका। जिस वक्त इन्हें घर से निकाला गया था, इस वक्त इसे शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाया गया तो वो 1 घंटे से ज़्यादा बच नहीं पाई। सदमा इस कदर गहरा था कि हबीबा सहार ही नहीं पा रही थी और आखिरकार इसने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। इनका सांस बोलते बोलते बेतहाशा फूल गया था, गर्दन को जाती रगें अकड़ गई थी। माज इसके बाद मुझे 1 साल तक नहीं मिला। फिर एक दिन वो मुझे फुटपाथ पर सोता हुआ मिला था। एक बड़े गैंग के अंदर कई लोगों के साथ उठने बैठने लगा था वो। कई अच्छे दोस्तों की मदद से मैं इसे इस जंगल से निकलवाने में कामयाब तो हो गया राबेल, लेकिन आज तक मैं इसे ज़िंदगी की तरफ नहीं ला सका हूँ। उन्होंने अपनी आखिरी बात कहकर चेहरे पर हाथ फेरा और चश्मा एक बार फिर से आंखों के सामने जमाया। राबेल के रुखसार गीले थे और आंखें गुलाबी से रंग में ढली थी। मुझे तो पता ही नहीं था ताया कि आप लोगों के साथ इस कदर जुल्म किया गया है। आपका तो इस सब में कोई कसूर ही नहीं था। और माज, शायद अब मैं इसे थोड़ा समझ सकती हूँ। इसके नरमी से कहने पर वो ज़रा आगे को हुए। आज़ुर्दगी से मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा। जानती हो, साइमा का हाथ क्यों रोका था माज ने? इनके सवाल पर इसने नज़रें उठाई थी। भीगी भीगी आंखों के पार एक मंजर सा बुनने लगा। वो इसलिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया तुम्हारी साथ ज्यादती। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ जुल्म करते देखेगा तो 1000 बार इसका हाथ रोकेगा, क्योंकि वो हबीबा पर होता जुल्म नहीं रोक पाया था। इसने थूक निकलकर बहुत से आंसू हलक में ही उतारे थे। फिर एकदम भारी होते माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इसने मुस्कुरा कर इनके जानिब देखा। अच्छा चलें बताएं कि ताई को सबसे ज़्यादा कौन सी सूरत फैसिनेट किया करती थी? इनकी आंखों में फैली सुर्खी राबेल बखूबी देख रही थी। कहफ, लेकिन इनके अगले जवाब पर गोया इस पर किसी ने घरों पानी डाल दिया था। एक लम्हे को साकित होकर इसने ताया की जानिब देखा था। वो मुझसे कहा करती थी कि वकार, ये सूरत अल्लाह के फ़ैसलों पर इंसान के रद्द अमल की सूरत है। इसे कुरान सुनना बहुत पसंद था। अक्सर माज को अपने सामने बिठाकर वो इससे इस सूरत की तिलावत सुना करती थी और राबेल अक्सर इस सूरत के शुरू होते ही इसकी आंखें बहने लगती थी। मैं पूछता था कि इससे क्या बात रुलाती है, तो कहा करती थी कि कहफ की तंग दीवारों के दरमियान अल्लाह की मोहब्बत का नूर इसे रुलाया करता था। वो कहती थी अल्लाह का खौफ इंसान को वैसे नहीं रुलाता जैसे अल्लाह की मोहब्बत रुला देती है। मैं कहा करता था कि अल्लाह से तो मैं भी मोहब्बत करता हूँ, फिर मुझे ऐसे क्यों रोना नहीं आता? तो इनकी आवाज़ बताते बताते आखिरी जुमलों पर कांपने लगी थी। राबेल सांस रोक के उन्हें देखे गई तो कहा करती थी कि जो गार में दीन बचाने के लिए पनाह लिया करते हैं, ऐसी मोहब्बत के आंसू अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है। इनसे मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हुआ तो मुस्कुराकर इसके सर पर एक बार फिर से हाथ रखते बाहर की जानिब बढ़ गए। वो अब तक दम साधे बैठी थी। जाने इससे पहले और कितने लोगों ने कहफ में पनाह ली थी और कितनों का पनाह लेना अभी बाकी था। क्या असहाबे कहफ को अंदाज़ा था कि इनका अमल इनके बाद सदियों तक दोहराया जाना था? वो गुमसुम सी अपने कमरे में चली आई। खामोशी से आकर बिस्तर पर दराज हो गई और सोने से कबल इसके दिल में आखिरी ख्वाहिश यही उभरी थी कि काश वो हबीबा से एक बार मिल सकती, एक बार वो इन्हें कहीं से देख सकती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहफ वाले बहुत से लोग गुजर चुके थे। इसने भी गहरा सांस लेकर आंखें मूंदना चाही, लेकिन छम से सुरमई निगाहें इसके आसपास बिखरने लगी। कैसे वो इतना तल्ख था, इतना कड़वा था, इतना रूखा था? वो इससे इसके हालात जाने बगैर ही जज करती रही। और वो जाने कैसे इस घर में दोबारा आया होगा, जाने इसने अपने दिल पर कौन सा पत्थर रखा होगा। वो सोना चाहती थी लेकिन वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ इंकशाफात इंसान की नींदें अक्सर यूं ही उड़ा दिया करते हैं। आज से 15 साल पहले रमज़ान का महीना अपनी तमाम तर बरकतों के साथ इनके घराने पर उतर रहा था। हबीबा ने इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की और किचन में चली आई। किचन के साथ जाती एक छोटी सी रफ्तारी के बाद लाउंज था। गो कि इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन तरीके से फर्निश्ड होने के बायस वो घर छोटा भी नहीं लगता था। इस घर में अजीब सी सकीनत हर वक्त महसूस होती थी। उन्होंने सिंक में बर्तन इकट्ठे करके रखे और फिर बर्तन धोने लगी। इसी पहर दाखिली दरवाज़ा खुला। माज और वकार नमाज पढ़कर वापस आ गए थे।
وقار تو ٹی وی چلائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا، البتہ معاذ ان کے پاس کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ آخری اشرا چل رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گفٹ دیں گے، اس نے بھی آگے بڑھ کر دھلی پلیٹیں ایک جانب کو کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ یاد بھی دلایا۔ حبیبہ نے اس کے حوالے پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ گفٹ تو مل جائے گا، یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے وہ کام مکمل کر لیا جو میں نے کہا تھا۔ ایک پل کو مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ لیے اسے چراتی ہوئی معاذ نے ہبکی سے ان کی جانب دیکھا۔ ماتھے پر بال نو عمر لڑکے کی طرح بے ترتیب ہو کر گر رہے تھے اور آنکھیں اس سمے بے حد خفا تھی۔ حبیبہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ صرف آخری پارے کی چند صورتیں رہ گئی ہیں ماں، وہ بھی کل تک مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا ابھی تک۔ ہاں تو پہلے پورا حفظ تو کرو، مجھے سورہ کہف سناؤ، پھر جا کر ملے گا تمہیں گفٹ۔ ایک پلیٹ جھٹک کر ریک میں رکھتے انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کل پکا آپ دیں گی نا؟ دوں گی، لیکن پہلے تمہیں مجھے سورہ کہف سنانی ہوگی۔ اس کے بعد اسے گویا یاد دلایا تھا۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ اتنی بار تو سن چکی ہیں آپ، اب پھر سے کل کیا اس سورت کا سننا لازمی ہے؟ جی بالکل لازمی ہے، تمہاری آواز بہت پسند ہے مجھے، اور بھی کتنے سارے لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کی سورہ کہف سن لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سوکھتے برتنوں کو دوسرے ریک میں رکھنا شروع کیا۔ حبیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ مجھے میرے بیٹے کا قرآن پڑھنا سب کے قرآن پڑھنے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں حافظ موجود ہو تو کسی باہر والے سے قرآن کیوں سنا جائے؟ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو ان کی معصوم سی گیم پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر رات کے تک جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا، خاموشی سے ان کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا، لیکن ماں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس نے ان کے آگے توازنوں بیٹھ کر پوچھا تو وہ بھی اپنے چہرے کے گرد لپیٹے دوپٹے کی تہیں کھولنے لگی۔ پوچھو۔ اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے ماں؟ مجھ سے میرے ٹیچر نے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کے معصوم سے سوال پر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر بیڈ سے پشت ٹکا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی۔ ایک بات بتاؤ، بارش کیسے آتی ہے؟ مطلب؟ اسے ان کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ بارش آسمان سے کس صورت میں برستی ہے؟ قطروں کی صورت۔ اس کی نگاہوں میں ناسمجھی اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن اگر یہی بارش سیلاب کی صورت زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی پھر تو۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا جواب دینے میں، وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا۔ بالکل، اگر آسمان سے اترتا پانی سیلاب کی صورت اترے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پانی کے اس صورت میں آنے کے باعث بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ کئی لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی، اور ہمارے گھر، یہاں تک کہ وہاں ہمارے شہر بھی ڈوب جانے کا خدشہ ہوگا۔ اسی لیے آسمان سے پانی چھوٹے قطروں کی صورت میں آتا ہے، وہ ایک ساتھ سیلاب کی صورت نہیں اتارا جاتا۔ تو قرآن کے انزال کا اس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے بچے، تعلق تو ہے۔ جیسے پانی آسمان سے قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ جیسے قطرے بنجر زمین میں جذب ہو کر اسے زندگی دیا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کے لفظ بھی انسانی دل کی بنجر زمین پر قطروں کی صورت اتر کر اسے زندہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو کوئی انسان اس کی طاقت کو سہار نہ پاتا۔ وہ آیت یاد ہے نا، سورہ حشر کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر اسے پورے کا پورا اتارا جاتا تو اگر کوئی پہاڑ جو کہ اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ہے، جب وہ ہی نہیں سہار پاتا تو انسان کا دل کیسے اسے سارے کا سارا لے سکتا تھا؟ وہ چند پل لاجواب ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اسے ہم جب پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پھر جب عمل کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں، وہ اسی لیے بیٹا کیونکہ اس قرآن کا دل میں تھوڑا تھوڑا لمحہ بہ لمحہ اترنا ہی دل کو زندہ رکھتا ہے، اسے ہم سارے کا سارا اندر نہیں اتار سکتے۔ لیکن سورہ بقرہ میں تو کہا گیا ہے کہ تم اس کا ایک حصہ لے کر دوسرے کو چھوڑ دیتے، پھر وہ کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ہمیں یہ پورا کا پورا لینا پڑتا ہے۔ اس کے معصوم چہرے پر نہ سمجھی تھی۔ وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر کے دوسرے حصے کو ترک کر دینے کی جانب اشارہ ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہمیں اس پوری کتاب پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اس کے ایک حکم کے ساتھ دوسرے حکم کو بھی جوڑے رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتی، یہ قرآن کا ایک حصہ مان کر دوسرے کو ترک کرنا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی جیسے اس کی بے چینی پل میں رفع ہوئی تھی۔ چلو اب مجھے سورہ کہف سناؤ۔ اگلے ہی لمحے اب وہ طاؤس پڑھنے کے بعد مدھم سی بہتی آواز میں سورہ کہف پڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ ابھی اس کی تلاوت پہنچی ہی تھی کہ حبیبہ اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔
قرآن کے درمیان رکھے انگار والوں کے قصے میں کس قدر نصیحتیں پنہا تھیں، کاش کہ کوئی سمجھ سکتا۔ اور وہ ان لفظوں کو سمجھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، جبھی تو ان کا دل اس آواز پر بھر آتا تھا، اور آنکھیں ان دل سوز آیتوں کو سن کر بے اختیار ہی بھیگنے لگتی تھی۔ اگلے دن دادا ان کے گھر چلے آئے۔ کافی دیر تک وقار کی اسٹڈی میں بیٹھے وہ ان سے باتیں کرتے رہے۔ رات کے کھانے پر حبیبہ نے انہیں روکا بھی، مگر وہ الجھے سے تھے، اس لیے جلد ہی پلٹ گئے۔ وقار نے بھی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تین نفوس اب کے بہت خاموش تھے۔ سب سے پہلے حبیبہ نے ہی بات شروع کی۔ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں کمپنی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ اس گھر کو بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ اسی میں عافیت ہے، ان کی طبیعت بھی اب کے ناساز رہنے لگی ہے، تو میں نے کافی سوچ بچار کر ہاں کہہ دیا ہے۔ تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی معاذ کو ان کے لہجے میں۔ حبیبہ چند لمحات تو خاموش رہی، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر بابا کی اس سے مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے وقار۔ اور ان کے مہر ثابت کرنے پر وقار نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگلے مہینے ہی گھر سے سارا سامان سمیٹ کر وہ اس بڑی سی حویلی میں چلے آئے۔ انہیں لگا تھا کہ گھر والے ان کا استقبال بہت اچھے سے کریں گے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وقار، حبیبہ اور 12 سالہ معاذ دروازے میں یوں ہی حالی سے کھڑے رہ گئے۔ ملازمین کو بھی ان تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف دادا ہی انہیں ریسیو کرنے دروازے تک آئے۔ ان دنوں عابد کی رابیل 3 سال کی تھی اور زاہد کا اقبال البتہ 5 سال کا تھا۔ کئی وجوہات کی بنا پر زاہد کی شادی عابد سے پہلے ہوئی تھی، اسی لیے اس کا بیٹا رابیل سے بڑا تھا۔ ان کے کمرے کشادہ اور خوبصورت تھے، جبکہ انہیں حویلی کے سب سے چھوٹے پورشن میں جگہ دی گئی تھی۔ پھر بھی حبیبہ شکر گزار ہیں۔ وقار گھر والوں کے اس رویے پر خاموش سے ہو گئے، اور معاذ البتہ اس گھر میں آ کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ان کے گھر میں آتے ہی فرحت بیگم نے حبیبہ کو اپنے کمرے میں طلب کر دیا۔ وہ اس سمے اپنے بڑھاپے میں بھی خاصی طاقتور معلوم ہوتی تھی، اور ان کے انداز و اطوار دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ انہوں نے اس حویلی پر کئی سالوں تک حکومت کی ہے۔ حبیبہ سلام کرتی ان تک پہنچی، لیکن ان کی سلامتی کا انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا۔ بیٹھو لڑکی، تحکم سے کہا گیا تو وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اور یہاں کے قوانین بھی میرے ہی طے کردہ ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اپنے سر سے اس دوپٹے کو ہٹاؤ۔ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے بیٹوں سے پردہ کرو۔ اگر تو تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہی مان کر چلنا پڑے گا۔ حبیبہ کے گلابی سے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت ابھری تھی۔ کیا مطلب امی؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب صاف ہے لڑکی، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنے یہ پردہ وغیرہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ میرا گھر ہے، اور میرے بیٹے کوئی موالی یا سڑک چاپ نہیں ہے جن سے پردے کی تمہیں کچھ ضرورت ہے۔ اس دوپٹے کو اپنے سر سے اتارو اور خاموشی سے میری بات مان کر چلو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو حبیبہ نے نرمی سے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ جانتی ہیں صحابیات کو جن سے پردے کا حکم دیا گیا تھا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ان کے جواب نے لمحے بھر کو فرحت بیگم کو لاجواب کیا تھا۔ پھر وہ گردن تان کر بیٹھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنا دین پر چلنا ہے اور کتنا دنیا کو دیکھنا ہے۔ اس لیے عورت کی آنکھ میں حیا کا ہونا کافی ہے۔ اگر وہ حیادار ہے تو اسے کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امی، پردے کا حکم تو اس جہان کی سب سے زیادہ نیک اور باحیا عورتوں کو دیا گیا تھا۔ انہیں تو اس بات پر نہیں چھوڑا گیا کہ تمہاری آنکھ میں پردہ ہے تو ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے چادروں کو اپنے سروں پر لٹکانے کی؟ ان کی بہت آرام دہ سی وضاحت پر فرحت بیگم لمحے بھر کو تلملائی، پھر آئیبرو مزید تیکھے کر کے ان کی جانب دیکھا۔ جو بھی ہو، لیکن یہاں تمہیں میرے احکامات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ تمہارا گھر نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے رہوگی، بلکہ یہ میری سلطنت ہے، اور اس سلطنت کی حکمرانی بھی میں ہی ہوں۔ رعایا کو کوئی حق نہیں کہ وہ حکمران کی کسی بات کو بھی اعتراض کرے یا پھر ان کی کسی بات کو رد کرے۔ اور تم تو ویسے بھی قابل نفرت ہو، کیونکہ جس کی بیوی بن کر تم اس گھر میں آئی ہو وہ ہمیشہ سے میرے لیے قابل نفرت رہا، اسی لیے یہاں اپنی حیثیت کو قبول کر کے رہنا نہیں تو پھر تمہیں ابھی اندازہ نہیں ان سزاؤں کا جن کا نشانہ ہر وہ شخص بنا جس نے میری حکومت دوری کی۔ حبیبہ کا دل یکدم کانپا تھا، لیکن پھر بھی وہ بامشکل سر ہلا کر ان کے کمرے سے اٹھ آئی۔ معاذ جو ایک جانب خاموشی سے بیٹھا تھا ان کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ ان کا گلابی سا چہرہ اس وقت اسے بے حد سفید لگا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ کے پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، پھر معاذ کو دیکھ کر تھکن زدہ سا مسکرائی۔ وہ اب کے ان کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں نا ماں؟ اس نے بے چینی سے حبیبہ کی نگاہوں میں ڈولتی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کی روشن پیشانی واضح ہوئی تھی۔ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں معاذ، بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کی اچھائی کو تلاشنا ہوتا ہے۔
لیکن یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ماں، یہاں پر کوئی بھی آپ کو، مجھے یا پھر بابا کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی باریک بینی پر حبیبہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ لمحے بھر کو انہوں نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ دیکھو معاذ، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم انسانی رویوں کو بہت باریکی سے دیکھنے کے عادی ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے اسے اس کے منہ پر ہی کہہ دیتے ہو، اور اگر نہیں بھی کہتے تو تمہارے چہرے پر اس قسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ انہی کی تمہید کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے غم کی شکایتیں انسانوں سے نہیں کرتے معاذ، نہ یہ کسی کو پتہ لگنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے غم کی شکایت ہمیں صرف اللہ سے کرنی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی میں ان کے بیٹوں کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی معاذ وہ خاموش رہے۔ شدید غم میں بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں چلائے، نہ ہی انہیں کچھ ایسا کہا جو نازیبا ہو، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا۔ ان کی نرم آواز کی سماعت میں سکون سا گھلنے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے ان کے پرسکون مگر اداس چہرے کو دیکھے گیا۔ لیکن ہر دفعہ صبر ہم ہی کیوں کریں ماں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو بے چینی سی ابھری تھی۔ حبیبہ نے اس کے چہرے پر بہت محبت سے ہاتھ رکھا۔ صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا معاذ۔ اللہ ہر کسی کو تپتے صحرا میں ایک بچے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا تو کوئی ہوتا ہے بچے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بچڑے باپ کو اس کی اولاد مل جاتی ہے۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی خاطر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور ایک زرخیز غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے۔ صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، کڑا ضبط اور بڑا ضرف رکھنے والوں کا کام ہے بچے۔ صبر تو اور صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا بہت بھاری اجر تمہیں عطا کیا جانے والا ہے، بس تھوڑی سی اور آزمائش۔ ان کی باتیں امید کا سرا تھاما دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والی تھی۔ قرآن والے کبھی مایوسیوں میں گھر نہیں سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو صبر والے ہیں۔ شاباش، تمہیں میرا ایسا ہی بیٹا بننا ہے۔ تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا معاذ۔ تمہیں ابھی بہت سے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نمازیں پڑھانی ہیں۔ تمہیں ابھی اپنے حفظ کیے قرآن سے دنیا کی تاریکی دور کرنی ہے، اور اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کبھی قرآن کا دامن نہیں پکڑ پاؤ گے بچے۔ قرآن صبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ تمہیں بھی بہت صبر کرنے والا بننا ہے۔ پیار سے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہ بھی گہرا سانس لیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حبیبہ اب بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ان کا پیارا سا مہذب کی گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کے سوتے ہی حبیبہ کی نگاہوں میں گلابی سی نمی چمکی تھی، جسے اس سمے صرف اللہ دیکھ رہا تھا، اور وہ ان کے دل سے نکلتی دعاؤں کو صرف وہی سننے والا تھا۔ اگلے دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ یکایک سائمہ کچن میں آنن فانن داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو بابی؟ اچھا کھانا پکا رہی ہو۔ اس نے ایک بار جھک کر ہانڈی میں دیکھا۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا بابی، تمہیں اماں بلا رہی تھی، ایک بار دیکھ کر آجاؤ کیا کہہ رہی ہیں۔ چلو میں آتی ہوں۔ وہ سالن کی آنچ مدھم کر کے پلٹی تو سائمہ نے ایک کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پلٹ کر دیکھا، اور پھر نمک کا ڈبہ کھول کر مٹھی بھر نمک سالن میں ڈال دیا۔ دوپہر کو سب کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھے تو یکدم ہی سب کے حلق میں انتہائی کڑوے سالن کے باعث پھندا لگا تھا۔ حبیبہ حیران سی کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا، اور پھر فرحت بیگم نے گویا انہیں ذلیل کرنے کو کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ سب ملازمین گھر والوں کے سامنے انہیں وہ ذلت دی۔ حبیبہ خاموشی سے چہرہ جھکائے سنتی رہی، اور معاذ ضبط سے لب بینچ کر بیٹھے رہے۔ اور پھر ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا، کبھی ان کو کسی ایک بات پر ذلیل کیا جاتا اور کبھی دوسری بات پر ان کے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا۔ حبیبہ دن بدن تھکنے لگی۔ وہ دن بھر کوشش کرتی کہ کوئی بھی شکایت کو موقع فرحت یا پھر سائمہ کو نہ ملے، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے کھاتے میں نکل ہی آتا تھا۔ معاذ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا، اور ایک دن جب سب خواتین کے سامنے فرحت بیگم نے حبیبہ کے گال پر تھپڑ رسید کیا تو وہ رہ نہیں سکا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے کیا تھا۔ ہاں، اس کا قد اب کے حبیبہ سے 2 انچ لمبا تھا۔ سرمئی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی، اور موٹی بینچیں وہ کھڑے تیوروں سے فرحت کو گور رہا تھا۔ کیا لڑکے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے درمیان میں آنے کی، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ان پر چیخا تھا۔ کئی مہینوں کا لاوا جو اس کے اندر کسی جوالا مکھی کی طرح پک رہا تھا پھٹ کر باہر نکلا۔
یہ میرا گھر ہے۔ اوہ، بھاڑ میں گیا آپ کا گھر اور اس گھر کی سیاستیں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ کس کا گھر ہے، لیکن میری ماں کو اگر آئندہ آپ نے کبھی ذلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے بڑا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی ان کے سامنے لہرا کر گویا انہیں وارن کیا تھا۔ ایک لمحے کو ساری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ چلتے پھرتے لوگ رک گئے، آوازیں گویا تھم گئی تھی۔ حبیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کنی سے تھام کر اسے روکا تھا، لیکن وہ فی الحال ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ لڑکے تم، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاندان کی خواتین آس پاس براجمان تھی، اور یہ لڑکا، اس لڑکے کی ہمت بھی کیسے ہوئی ان سے اس لہجے میں بات کرنے کی۔ نفرت سے انہوں نے ماس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی اپنی زبان سے نکلتے لفظوں کو سنا ہے آپ نے؟ جانتی بھی ہیں کس قدر کڑوے لفظ کی عادی ہیں آپ۔ اس کے لفظ نہیں تھے، وہ کوئی زور سا تماچا تھا جن کا نشان اب کے فرحت اور سائمہ دونوں کے چہروں پر نظر آنے لگے تھا۔ حبیبہ نے اسے پیچھے کی جانب کھینچا اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر اسے کمرے کی جانب لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ماس نے بے بسی سے انہیں چپ کروایا، لیکن اب جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔ رات دیر تک تھک ہارنے کے بعد وقار کمرے میں آئے تو دیکھا حبیبہ سو رہی ہیں، اور معاذ اپنے کمرے میں سونے کے بجائے ان کا ہاتھ تھامے بیڈ کے سراہانے سر ٹکائے سو رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے آگے آئے اور آہستہ سے بیڈ پر لیٹ کر دوسری جانب کروٹ لے لی۔ پھر انہیں آدھی رات کو کسی کی تیز سانسوں کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے چونک کر چہرے پیچھے کی جانب گھمایا تو دیکھا کہ حبیبہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ وہ یک دم اٹھ بیٹھے، ان کی پیٹھ مسلی، لیکن پھر ہر رات انہیں اس طرح سے ہونے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں دادا کا بھی انتقال ہوا تو ساری حویلی ہی کچھ عرصے کے لیے سناٹے میں ڈوب گئی۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس نے معاذ اور وقار دونوں کی زندگیوں کو گہری اندھیر نگری میں دھکیل دیا تھا، اور جس سے چاہ کر بھی وہ دونوں باہر نہیں نکل پائے تھے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کھڑکی کے راستے چمکیلی سی دھوپ اب کے زاویہ بدلنے پر سیدھا اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کر کے بے ساختہ اس گرتی دھوپ کا راستہ روکا تھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ پہلے تو اس رات کو نیند دیر سے آئی تھی، اور اب اوپر سے یہ دھوپ۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو کندھوں میں یک دم ایک درد سا اترا۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی کرار نکلی۔ ان تھوڑے دنوں میں ہی اس نے لوگوں کی اتنی باتیں سن لی تھی کہ نہ صرف ذہنی بلکہ اب اس پر جسمانی اثر بھی ہونے لگا تھا۔ سونے کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا گویا وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ اس کی تھکن گہری ہونے لگی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بالوں کو اس نے ہاتھ سے سمیٹا اور بستر سے باہر نکلی۔ اسی پہر ردا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے ردا کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ لگا، سنجیدہ اور ذرا سفید۔ کیا ہوا ہے ردا؟ اس نے بنا بھل کے چپکائے سوال کیا۔ پھوپھو باہر بلا رہی ہیں آپ کو رابی، وہ یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک بار پھر سے کندھوں پر بکھر چکے تھے۔ اس کے شانوں پر یک دم جیسے بہت سا بوجھ آن گرا، آنکھوں میں بے ساختہ پانی بھر گیا۔ کیا؟ لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی؟ کیا وہ بھی حبیبہ کی طرح ذلیل ہونے والی تھی؟ کیا اسے بھی اس اذیت سے گزرنا تھا؟ کیا یہ گھر ایک بار پھر سے وہی گزرے ایام دیکھنے والا تھا؟ وہ ایسا کر رہی ہیں، اور اس بار وہ اکیلی نہیں آئی ہیں رابی، اس بار وہ خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں۔ اس بار وہ بابا کی عزت کو ہرگز بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ردا کی آواز آخر میں لرزی تو وہ یک دم اس کے قریب آئی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ردا، تم تو میرے ساتھ ہو نا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ردا، پر پھوپھو کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ وہ کیوں میرا تماشا بنا رہی ہیں ہر جگہ؟ 2 آنسو لڑک کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ردا نے بے ساختہ اس کے ہاتھ جھٹکے، پھر شکوہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رابیل کی پیشانی پر یک دم پسینہ چمکا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہے رابی، لیکن اس آزمائش کے نتائج صرف آپ کو ہی نہیں بھگتنے ہوں گے، ان سب نتائج کا سامنا ہم سب کو بھی کرنا ہوگا، اور اگر بابا کو آپ کی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر پہلے پیچھے ہٹی اور پھر آخر میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ کھولے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رابیل کے فضا میں معلق ہاتھ بے دم سے پہلوؤں میں آ گرے تھے۔ آنسو یک دم ٹھہر گئے اور سب کچھ گویا رک سا گیا۔ کئی سالوں پہلے جب قریشی مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی بھی کوشش سے ناکام نہیں ہو رہا تو وہ ایک دن ابو طالب کے پاس دھمکی دینے آئے تھے۔ بہت سے سردار قریش اس گھر میں داخل ہوئے۔ باہر ریت کے گرم تھپیڑے ہر ایک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ کے گرد دوپٹہ آہستہ سے لپیٹا، اب کہ اس کی آنکھیں صرف گلابی تھیں۔ ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔
باخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم اس کے مقابلے پر نکل آئیں، اور تب تک نہ ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ابو طالب کو ان باتوں سے ایک دم بہت ہی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ قریش کی دشمنی سے وہ بخوبی واقف تھے، وہ ان کے حوالے اپنے بھتیجے کو نہیں کر سکتے تھے۔ سو انہوں نے سرداروں کا مطالبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک اور تہ چڑھا کر خود کا عکس آئینے میں دیکھا تھا۔ گلابی سی نمی میں آپ کی ہلکی سی سرخی گھلنے لگی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل آہستہ آہستہ سکڑ کر پھیل رہا تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے کو یوں ہی لپیٹی رہی۔ چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں۔ اس نے کمرے سے قدم باہر نکالے۔ قریش مکہ کے سامنے ڈٹنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حجاب کو بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو اس نے انہی الفاظ کو دہرانے کا فیصلہ کیا جو کئی دہائیوں پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ آہستہ زین کے عین سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی، ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ بابا اور زاہد چچا ساتھ ہی بیٹھے تھے، دوسری جانب صوفے پر رامین اور زرتاشا براجمان تھی۔ صوفے کے پیچھے اقبال، رضا اور شزک کھڑے تھے۔ اس نے ذرا اور آگے نگاہ بڑھائی تو اب کے وقار کا چہرہ نظر آیا۔ وہ فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے خاندان کی چند خواتین اور کچھ مرد حضرات بھی تھے۔ اس نے تھوک نکل کر پھپھو کو دیکھا، جن کے بالکل ساتھ ہی ارحم بھی بیٹھا تھا۔ میں یہ آخری موقع تمہیں دے رہی ہوں رابیل، میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہارا اور ارحم کا رشتہ ہو جائے، لیکن تمہارے اس دوپٹے نے سارا کام خراب کر دیا۔ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گی۔ رونت و تمکنت پر لہجے میں کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے اپنی پشت صوفے سے ٹکا کر بیٹھی، چہرے پر اطمینان واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ وہ یقیناً رابیل کو آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حصے میں معلق کر گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر عابد کی جانب دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے ملتجی نگاہوں سے۔ رابی جانتی تھی کہ یہ رشتہ ان کے لیے کتنا اہم تھا، لیکن کچھ تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور پھر نگاہوں کا زاویہ پھپھو کی جانب پھیرا۔ اسے حبیبہ نہیں بننا تھا، اسے رابیل بننا تھا۔ اسے اب کی یہ روایات ختم کرنی تھی، اب کے اس ظلم و جبر کی روایات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر میری جان اس سب میں ہلاک ہو جائے۔ اس کی آواز آج لرز نہیں رہی تھی، اس کی آواز آج مضبوط تھی۔ اگر اس کی جان اس سب میں چلی جائے گی تب بھی اس سے اس کا غم نہیں تھا۔ ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ ہر دفعہ وہ پھپھو کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی، ہر دفعہ اہل مکہ کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک پل کو اس کے جواب پر سب کچھ تھم گیا تھا۔ پھپھو بے یقینی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ تم جانتی ہو نا اس بات کا مطلب؟ جی پھپھو، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اپنی ساری باتوں کا مطلب۔ اور گھر والوں نے آج رابیل کا بالکل نیا روپ دیکھا تھا، سپاٹ، سنجیدہ اور ضدی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ کیا میں ایک بار پھر سے کہوں پھپھو؟ اس نے ایک نگاہ ارحم پر ڈالی تھی، وہ بھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں رشتہ ابھی کے ابھی ختم کر کے چلی جاؤں گی۔ وہ جیسے اسے باور کروا رہی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ سب نے بے چینی سے ایک ساتھ پہلو بدلا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سانسیں رک رک کر آتی تھی، مگر اب رابیل فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہو لڑکی۔ میں خود کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہی ہوں پھپھو۔ تھم جملے سائمہ کے منہ پر گویا پلٹ رہے تھے۔ وہ ویسے ہی صوفے پر بیٹھی رہی۔ رابیل عابد کو ایک ہی رات نے بدل ڈالا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہارا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوگا، لوگ تمہیں کتوں کی جگہ پر ڈال دیں گے، کوئی تمہیں تو کیا تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں تک کو نہیں پوچھے گا۔ کیا تم ان سب کی خوشیوں کا قتل اپنے اس بے وقوفانہ فیصلے سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے اب کیس کی حالت سے حس اٹھا رہی تھی۔ رامین اور عابد نے لمحے بھر کو بے یقینی سے دیکھا تھا سائمہ کو۔ ان کی اس آخری بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ اگر کہہ رہی تھی کہ رابیل کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا تو واقعی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اب کے اسے کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑنے والی تھی۔ پلیز آپی، ایسے آپ، میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں پھپھو۔ میں بھی انتظار کر رہی ہوں اور آپ بھی انتظار کریں۔ اس نے رامین کی بات کاٹ کر بہت سکون سے کہا تھا۔ لمحے بھر کو وہ تیز سے ابل کر آگے ہوئی۔ میں تمہیں خاندان بھر میں بدنام کر دوں گی، کوئی دوبارہ تمہارے دروازے پر تھوکے گا بھی نہیں رابیل، اور تم جلد ہی جان لوگی کہ میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر سے ارحم پر پھسلی تھی، بالکل خاموش نگاہ تھی وہ۔ مجھے بھی آپ کے اس بزدل بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں پھپھو۔ مجھے ایسے کسی بھی انسان میں دلچسپی نہیں جو خود فیصلے نہ کر سکتا ہو، نہ ہی ان فیصلوں پر سٹینڈ لے کر ڈٹ جاتا ہو۔ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ سدا اسے اپنے پلو سے باندھی رکھیں، کیونکہ آپ کی مسلط کی گئی ہر وقت کی مرضی نے اس سے فیصلے کرنے کی صلاحیت تو سلب کر ہی لی ہے۔
اگر وہ بولتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بولنا جانتی نہیں تھی۔ پھپھو کے کانوں سے اب کے واضح طور پر دھواں نکلنے لگا تھا۔ ارحم کا چہرہ بھی ایک دم سرخ ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نہیں پھپھو، میرے خیال سے اب بہت ہو چکا ہے۔ نکل آئیں اس مرضی مسلط کرنے کی بیماری سے آپ بھی، کیونکہ حکمرانوں پر جب کوئی حکمرانی کرتا ہے تب بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عرصے تک دادی نے یہ کام کیا اور ان کے بعد اب آپ اس سب کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ معافی مانگ لیں ابھی کہ ابھی نہیں تو آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا کا اصل حکمران ہے وہ زمینیں کیسے الٹتا ہے انسانوں پر۔ اس کا انداز آخر میں گویا انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ پھپھو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ساتھ ہی سب بھی اٹھے تھے، لیکن رابیل ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے صرف چہرہ اٹھایا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون کرے گا تم سے شادی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارے یہ باپ اور ماں اپنے بڑھاپے کی چادر کو کہاں تک سنبھالتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے ہے۔ کوئی شادی نہیں کرے گا تم سے، سب ٹھکرا دیں گے، دھکے دیں گے اور گالیوں سے نوازیں گے، لیکن اب کوئی تم سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ میں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی کسی کو۔ اس کی نسوانیت پر بہت گہرا اور وار کیا تھا سائمہ نے۔ یک لگ تھی اس کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ لمحے بھر کو اپنے ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تو اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ یا اللہ، وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی تھیں۔ معاذ کرے گا اس سے نکاح۔ اس آواز پر سب نے وقار کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ان ظالم لوگوں سے آزاد کروا لیتے۔ اگر رابیل کی شادی ارحم سے بھی ہو جاتی پھر بھی ساری زندگی کا روگ اس کے ساتھ رہنا تھا، اور وقار اب کی کسی اور حبیبہ کو گھٹ کر مرنے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا کہا بھائی صاحب آپ نے؟ سب سے پہلے سائمہ ہی بولی تھی، باقی سب کو تو گویا رابیل سمیت ہی سام سونگ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ رابیل سے معاذ نکاح کرے گا، اور اس نے وقار کو آج پہلی بار اس قدر درستی سے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے عابد؟ ایک لمحے کو رک کر عابد سے اجازت چاہی۔ وہ اس قدر عجلت پر لمحے بھر کو ہکلائے تھے۔ بھائی صاحب، اعتراض ہے یا نہیں؟ سب لمحوں میں جیسے الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے بابا کو دیکھے گئے۔ ان کی سرکشی سے نفی میں سر ہلا تھا۔ سائمہ کی آنکھیں گویا پھٹ کر باہر کو آنے لگی۔ ارحم بھی اب کے بے چینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا کوئی اچھا خاصا بنا بنایا کھیل انہی پر الٹ رہا ہو۔ ٹھیک ہے پھر، معاذ اور رابیل کا نکاح بھی ہوگا آج ہی کی تاریخ میں، اسی وقت۔ اور تم سائمہ؟ ایک لمحے کو روک کر شروع نگاہوں ان کا چہرہ دیکھا۔ تم اس نکاح کا کھانا اب کھا کر ہی جانا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ فون کان سے لگائے کسی کو کال کر رہے تھے شاید۔ سرد نگاہیں اب تک سائمہ پر جمی تھیں، جو پتھر کا مجسمہ بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وقار کا چہرہ تک رہی تھی۔ دوسری جانب وہ سادہ سی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس ریسٹورینٹ کے کچن میں کھڑا کٹنگ بورڈ پر کٹا کٹ پیاز کاٹ رہا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس طرف کو متوجہ ہوا۔ کال ریسیو کر کے فون کو کان اور کندھے کے درمیان عرصہ۔ ابھی کبھی دادا کے گھر پہنچو، تمہارا نکاح ہے رابیل کے ساتھ۔ ٹھک، فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو بے یقینی سے فون کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ سمجھ آنے پر وہ اسٹینڈ سے سیاہ جیکٹ چھپٹتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ وقار کو بھی بار بار فون ملا رہا تھا، لیکن ان کا فون اب کے بند تھا۔ اس نے کوپ سے فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے موڑتا آگے بھگا لے گیا۔ فیصل نے ایک لمحے کو اس طرح سے عجلت میں جاتے دیکھا تھا، سب جیسے لمحوں میں تلٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کئی دنوں کی بے چینی اور پھر کئی لمحات کی بے یقینی کے بعد بہرحال معاذ اور حبیبہ کو یقین آ ہی گیا تھا کہ وقار کو پولیس گرفتار کر کے گھر سے لے جا چکی ہے۔ دادا کا انتقال ہوا تو گھر والے اپنی اصلی مقصد پر اتر آئے۔ وہ تو دادا تھے جن کی وجہ سے انہیں اچھی خاصی آسانی دی گئی تھی، بقول فرحت بیگم کے۔ ان کے مرتے ہی ان 3 زندگیوں میں وہ قیامت برپا کی گئی جن کا کڑوا ذائقہ آنے والے ہر لمحے میں انہیں محسوس ہونا تھا۔ اس دن گھر میں بہت سناٹا تھا۔ یہ شاید معاذ اور حبیبہ کو وہ سناٹا زیادہ محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں سمجھ نہ پائے۔ پولیس گھر سے ہی وقار کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی، اور الزام آفس کی کچھ فائلز آگے پیچھے کرنے کا تھا۔ لیکن اس سمے معاذ کو سب سے عجیب بات جو کھٹکی تھی وہ تھی پولیس والوں کی وردیاں، جو کہ اس وقت ان کے جسموں پر نہیں تھیں۔ وہ لوگ سول لباس میں ملبوس اہلکار تھے، اور یہ راز تو اس پر عرصے بعد کھلا تھا کہ وہ کوئی پولیس والے تھے ہی نہیں، وہ تو چند کرائے کے لوگ تھے جنہیں بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ وقار کو گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچانا تھا۔ سو وہ انہیں کسی بھی قریبی تھانے لے جانے کے بجائے اپنے ہی کسی ٹارچر سیل میں لے گئے۔ معاذ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹارچر سیل کس سمت میں تھا، یا پھر اس کا راستہ کدھر کو جاتا تھا۔ وہ تو اس وقت معاف ذہن لیے اب صرف اپنی ماں کو دلاسا دے رہا تھا کہ جلد یا بد دیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا تھا، اندر کہیں بھی وہ وقار کی اس کی گرفتاری پر بے حد خوفزدہ تھا، مگر وہ بھی پھر اپنی ماں کے سامنے مضبوط بن کر انہیں بہلاتا رہا۔ اسی دوران سائمہ کی شادی کا بھی شور اٹھا، تیاریاں اپنے عروج پر پہنچنے لگی۔ انہی دنوں سائمہ کا دیور ارشد بھی ان کی حویلی میں آ کر رہنے لگا تھا۔
جس کے سامنے سائمہ اور فرحت بیگم اس قدر میٹھی بن جاتی کہ حد نہیں۔ دوسری جانب عابد بھی وقار کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنی کوششوں کو فی الحال گھر والوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کا رد عمل بہت شدید قسم کا آنے والا ہے، لیکن پھر کئی دنوں کی پلاننگ اور کئی ہفتوں کی خفیہ محنت کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جو معاذ احمد کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک دن۔ حبیبہ نے اپنی عشاء کی نماز سے سلام پھیر کر دائیں ہاتھ پر بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسی وقت معاذ نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ نہیں مسکرا سکا۔ ان کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے اب کے ہر لمحے گہرے گڑھے پڑے تھے جو حد درجہ کمزور ہو گیا تھا، اور چہرے کی چمکتی رنگت گزرتے ایام کے گرد میں مانت پڑ گئی تھی۔ یہ وہ حبیبہ تھی ہی نہیں جسے معاذ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور عورت تھی، انتہائی تھکی ہوئی اور مشتمل۔ ماں، ہم بابا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے، اب کہ وہ کچھ بڑا لگنے لگا تھا۔ آواز بھی باری ہونے لگی تھی اور پٹھے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ان کا چھوٹا سا معاذ اب کے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ تھکن زدہ سا مسکرائی، پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بال انگلیوں سے کھڑے کیے۔ مجھے پتا ہے معاذ کہ تم انہیں ڈھونڈ لو گے، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے گا ماں، میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ دبائے۔ اسے یاد تھا کہ ان کے ہاتھ اس وقت بے حد یخ ہو رہے تھے، ٹھنڈے برف سے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے معاذ؟ اس کے چہرے کو بے حد محبت سے دیکھ کر کہا تھا انہوں نے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو تکلیف سی ابھری، ہاتھوں کے گرفت سخت ہو گئے۔ ایسے مت کہیں ماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے ایک دم کہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل لمحے بھر کو سکڑا تھا، اگر اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ حبیبہ میں اس کا سانس تھا، جان تھی اس کی ماں میں۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ انہیں دیکھ کر ہی اسے سانس آتا ہے۔ وہ انہیں گم کرنے کا خیال بھی اپنی تحلیل میں نہیں لانے سے ڈرتا تھا، وہ انہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ جانتے ہو معاذ، جب تک ابو طالب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں رہے تب تک وہ اپنا کام بآسانی کرتے رہے تھے۔ مشکلات کا سامنا انہیں تب بھی تھا، لیکن بات جسمانی یا پھر ذہنی تشدد تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا؟ وہ ٹھہری تو ان کے چہرے کو جانچتی اس کی نگاہیں بھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بہت دھیمی سی نمی چمکی۔ ایک دن وہ چھاؤں ختم ہو گئی معاذ، ان کے ہاتھ اب کے پسینے سے تربتر ہونے لگے تھے۔ اس نے ان کے پھسلتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا۔ دل ہوپ سے اس قدر تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ کر رہے گا۔ ہر لمحہ تم پر چھاؤں باقی نہیں رہے گی معاذ۔ ایک وقت آتا ہے جب ابو طالب کی چھاؤں آپ سے لے لی جاتی ہے، اور اس وقت آپ کو اہل مکہ کے ظالم عزائم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تب انسان کو تپتی دھوپ اور دل چھلنی کر دینے والے رویوں کا اندازہ ہوتا ہے معاذ۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے یہ اپنے کیسے چوٹ لگایا کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، حلق خشک ہو گیا، ایسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، بے حد عجیب سا۔ تمہیں بھی بنا چھاؤں کے رہنا سیکھنا ہوگا معاذ، کیونکہ ابو طالب کی چھاؤں ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نمی پلکوں کی بہار پر ہی ٹھہری رہی۔ وہ آنسو ان کے رخسانوں پر نہیں گر رہے تھے، وہ آنسو تو کہیں معاذ کے اندر گر رہے تھے۔ ہاں، وہ ان کا حصہ تھا، وہ ان کا بیٹا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو معاذ کہ تم کبھی بھی اپنا قرآن نہیں چھوڑو گے۔ اب کہ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ میں کیسے اس قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں ماں؟ تمہیں اس قرآن کو نہیں چھوڑنا معاذ، کبھی بھی نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم تاریکیوں میں ڈوب جاؤ گے بیٹا۔ تمہیں تاریکی میں نہیں ڈوبنا، تمہیں اس دنیا کی تاریکی کو دور کرنا ہے۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہے معاذ۔ ماں، میں ایسے ہی کروں گا، اس نے پسینے سے تر ہوتی پیشانی کے ساتھ کہا۔ یکایک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار سی دستک ہوئی۔ اس دستک کی آواز بالکل چوٹ جیسی تھی۔ وہ دونوں اچھل کر اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رامین چاچی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو حبیبہ اور معاذ دونوں کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب نگاہ گھمائی۔ وہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اس قدر بتیاں روشن تھی کہ لمحے بھر کو اس کی آنکھیں اس قدر روشنی پر چندیا گئی تھی۔ اسی لمحے اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھی فرحت پر پڑی تھی۔ ان کی یاقوت جڑی انگلیاں آہستہ آہستہ صوفے کے ہتھے پر حرکت کر رہی تھی۔ ساتھ ہی صوفے پر سائمہ براجمان تھی، اور ان کے عین سامنے ارشد بھی بیٹھا تھا، وہی جوان، وہی جو ان کا دیور تھا۔ اس کی گردن غیر معمولی طریقے سے جھکی ہوئی تھی، اور اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر معاذ لمحے بھر کو چونکا تھا۔ اس کے آس پاس جکر سے گردش کرنے لگے تھے۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ سائمہ کی پھنکار پر اس کی روح تک سنسنا اٹھی تھی۔ حبیبہ نے ناسمجھی سے ایک نظر معاذ کو دیکھا اور پھر سائمہ کی جانب نگاہ گھمائی۔ میں اپنے کمرے میں؟ کیوں؟ انہیں جیسے ان کی بے وقت کی تفتیش سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا، کل رات تم اگر اپنے کمرے میں تھی تو پھر کل رات ارشد کے کمرے میں کون تھا؟ وہ ان کی اگلی بات پر گویا بگ سے اڑا تھا۔ اس نے حبیبہ کے چہرے کو گلابی سے سفید ہوتے دیکھا، اس قدر سفید اور بے جان
لگتا تھا گویا ان کی مورت سامنے کھڑی تھی۔ ایک نظر فرحت بیگم نے بھی ان پر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سائمہ؟ وہ اس قدر ششدر تھی کہ جملے بھی ٹھیک سے ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ گویا زبان ہی کنگ ہو گئی۔ ان کے اس قدر ہکلانے پر گھر کی باقی خواتین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ حبیبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے سب کا چہرہ دیکھا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے ارشد، اور رات کو میں نے خود تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میرا بھائی کیا نگاہوں کے سامنے سے ہٹا؟ تم سے چند راتیں صبر نہیں ہوا؟ ویسے تو بڑی پاک دامن ہو تم، بڑا یہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے رکھتی ہو، اور حرکتیں طوائفوں والی اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ کوئی بہت زہریلا سا مادہ تھا جو حبیبہ کے رگوں میں خون کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، ماس کی کنپٹیاں گویا جل اٹھی تھی، رگوں میں جیسے کوئی مرچیاں سے بھر گیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہونٹوں کی لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کوئی لفظ بھی کسی کے سماعت تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ان کے سینے میں ایک دم گھٹن چھوٹی، دل گویا کسی اندیکھی سی زنجیر میں گھٹنے لگا تھا۔ ان کا سانس لمحوں ہی میں کسی نے روک دیا تھا۔ جھوٹ مت بولیں بابی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں نے کتنا روکا تھا آپ کو، لیکن پھر میں تو آخرکار مرد تھا، بہک ہی کیا۔ اور وہ بے دم سی ہو کر زمین پر آ گری تھی۔ باز نے لپک کر انہیں تھاما، ان کے ہونٹ پہ تحاشا سفید پڑنے لگے تھے، آنکھوں کی جوت بجھنے لگی، سب کچھ لمحوں میں گویا تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بے ساختہ پھسلے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے؟ میری ماں بے قصور ہے، میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ایک ہاتھ سے حبیبہ کو تھامے ہوا تھا، اور چہرہ انصفاق لوگوں کی جانب پھیرے وہ ان سے زندگی میں پہلی بار التجا کر رہا تھا۔ ہاں، پہلی بار، کیونکہ اس کی ماں اس کے ہاتھوں میں ہی جان دینے کو تھی۔ تمہاری ماں زانیہ ہے۔ فرحت بیگم کی انتہائی کرخت سی آواز اس کی سماعت میں اتری تو وہ لمحے بھر کے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ بلا شبہ بہت عظیم بہتان تھا، وہ بہت عظیم بات تھی، اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب حبیبہ اس کے ہاتھوں ہی میں گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسلنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ میری ماں بہت نیک اور باپردہ عورت ہے، میری ماں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب اس جھوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ میری ماں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مسلسل روتا ان کے ہر الزام کو رد کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا بھابی تم نے کہ وہ میرا ہونے والا سسرال ہے؟ کم از کم ایک بار تو اپنا منہ کالا کرنے سے پہلے تم میرے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے بے حد افسوس سے گویا ہوئی تھی۔ ماس کی شریانیں درد سے پھٹنے لگے۔ میں نے کہا نا کہ میری ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری ماں بے قصور ہے، وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ان سب سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ حبیبہ کا یک وجود تھر تھر کانپنے لگا، سینہ میں تحاشا گھٹنے لگا تھا۔ فرحت بیگم تیش سے ابل کر اٹھی اور سیدھا ان تک پہنچی۔ ماس کو پوری قوت سے لات مار کر پرے ہٹایا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر دیکھا تھا۔ ایسا منظر لگتا تھا کہ اب کہ روح فنا ہو جائے گی۔ وہ حبیبہ پر جھکی، ان نے بے دردی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ گرے پڑے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سب باہر کی جانب ان کے ساتھ ہی بھاگے تھے۔ ماس نے ان کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنی ماں کا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رامین اور زرتاشا اس قدر بے دردی پر اب کے رونے لگی تھی۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ماس کی طرح کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا میری ماں کو چھوڑیں۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا وہ مسلسل ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ پتھریلی روش پر گھسیٹتے جانے کی وجہ سے حبیبہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دوپٹہ جو کبھی پیشانی سے سرکا نہ تھا، آج کھل کر کندھے پر آ گرا تھا۔ وہ مسلسل ان سے التجا کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دور سے چوکیدار نے انہیں گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے حبیبہ کو گھر کی دہلیز سے باہر پھینکا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہو، یوں جیسے ان کے وجود سے شدید بدبو اٹھ رہی ہو۔ وہ چیختا ہوا ان کے پاس دوڑتا ہوا گیا۔ ان کے پیر میں چپل نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس سمے ننگے پیر تھا۔ جتنا برداشت میں نے تمہیں کرنا تھا میں کر چکی ہوں، لیکن اس بدکاری کے بعد میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے گھر میں کسی زانیہ کی کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سڑک پر بے یادگار و مددگار گری، بمشکل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھی۔ مازن پر جھکا ان کا دوپٹہ لرزتے ہاتھوں سے سر پر درست کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ اپنے ابو طالب کو کھو رہا تھا، اس کی چھاؤں اس سے چھینی جا رہی تھی، اس تپتے صحرا کی دھوپ اسے بھی اپنی پشت پر محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اگلے ہی پل حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس نے اس جانب پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ اب بھی صرف اور صرف حبیبہ کی جانب متوجہ تھا۔ یکایک کسی گاڑی کا گزر اس سنسان سڑک سے ہوا تو اس نے انہیں چیخ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔
وہ کوئی اللہ کا بھیجا گیا نیک انسان تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ہلکے سے انداز میں پیچھے آئی۔ اس میں ایک خاتون اور درمیانی عمر کا کوئی مرد بیٹھا تھا۔ اسے اس سے آگے کو کوئی منظر یاد نہیں تھا۔ وہ کیسے اسپتال پہنچا، اس نے کس طرح حبیبہ کو اسٹریچر پر لٹایا، اس نے کیسے غائب دماغی سے ڈاکٹر کے جملوں پر سر ہلایا۔ اسے یاد تھا تو بس وہ آخری لمس، وہ آخری یکساں لمس، وہ لمس جو اس کے ہاتھ پر عرصے تک سلگتا رہا تھا، وہ لمس جس نے اسے اگلے کئی سالوں تک سونے نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکل کر گئے تو وہ شکستہ سا گیلی آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر حد درجہ چہرہ لیے دراز تھی۔ یوں لگتا تھا گویا ان کے وجود سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ کپ کپاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اسپتال کا ٹھنڈا فرش اس کے سارے وجود کو گویا جما رہا تھا۔ پر انہوں نے نکاحت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھیگے رخسار لیے ان تک پہنچا، لرزتے ہاتھوں سے ان کا مردہ سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ معاذ جی۔ اس کے آنسو پھسل کر ان کے ہاتھ پر گرے تھے۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ ایک آنسو البتہ ان کی آنکھ سے بھی ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ معاذ نگاہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ اس گھٹیا الزام کے بعد اب نگاہ اٹھانے کے قابل رہا ہی کب تھا۔ ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے پلکیں اٹھائی۔ ماں کا انتہائی سفید سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ جانتے ہو معاذ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایسے سوال پر لمحے بھر کو نہ سمجھی ابھری تھی۔ اس کا سر کمزوری سے نفی میں ہلا۔ دوسری آنکھ کا آنسو بھی ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ دور کہیں آسمان سے کوئی نور سا پگھل کر گرا۔ نہیں معاذ۔ ان کا ہاتھ ہولے ہولے اس کی گرفت سے ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اسے اور مضبوطی سے تھاما۔ کچھ اور بھی تھا جو اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ حبیبہ کا سانس بے اختیار تیز ہوا۔ سینہ تکلیف کے باعث پھٹنے لگا۔ انہوں نے اپنے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ چند سے کچھ ٹوٹ کر اس کے اندر بکھرا تھا۔ اس کی ماں آخر کون سی عورت تھی؟ ان کے سینے میں کون سا دل سانس لیتا تھا؟ کیا کوئی تھا جو اس کائنات میں اتنے ظلم کے بعد بھی آخری درس معافی کا ہی دے رہا ہو؟ چٹھا ہوا چاند لمحے بھر کو اس جملے پر ساکت ہوا تھا۔ ہوا کے سرسراتے جھونکوں نے پلٹ کر اس بے بس سے لڑکے کو دیکھا تھا۔ آسمان میں گردش کرتے پرندوں نے اپنے بہتے اشکوں کو بہنے دیا تھا۔ وہ وقت نم تھا، بے حد نم۔ اس نے بولنا چاہا، اس نے لب کھولنے چاہے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ان میں سے ایک ایک کی کھال ادھیڑ دے گا، لیکن وہ انہیں کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ بہت پر امید نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی ان سے، ان کی یہ آخری ہمت چھیننے کی۔ کیا تم مجھے ایک آخری بار سورہ کہف سنا سکتے ہو معاذ؟ اس نے بے چینی سے آگے بڑھ کر ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ بس ایک آخری بار۔ ماں، اسے مت کہیں، ایسے کہیں۔ بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ میں ضرور سنوں گا آپ کو، بس آپ ہمت مت چھوڑیں۔ میں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا ماں، بس آپ زندہ رہیں، مجھے اکیلا مت کریں۔ اس نے کہہ کر جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، پھر ان کا ہاتھ تھام کر سورہ کہف پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی، سینہ تنگ ہو رہا تھا، سانس رک رک کر آ رہی تھی، لیکن وہ ابھی بس نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بھی قرآن پڑھ کر اپنی ماں کو سنانا ہی تھا، اور آخری آیت کے پڑھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ڈلک رہا ہے۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ خوفزدہ ہو کر ان کا زرد چہرہ تھپ تھپایا۔ ہذیانی سے انداز میں انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ماں! وہ مسلسل انہیں آوازیں دیتا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب حبیبہ کبھی بھی جواب نہ دینے والی تھی، اور یہ ایک خیال کہ وہ ان کی آواز کبھی دوبارہ نہ سن پائے گا، اس کی روح قبض کر رہا تھا۔ ماں! ماں! اٹھیں ماں! آپ مجھے چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتی، اٹھیں۔ اس نے اب کہ انہیں زور سے جھنجھوڑا، لیکن جواب نہ دارد۔ وہ اب اسے کبھی بھی جواب نہ دینے والی تھی۔ اس کے پیروں سے ایک دم جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا، اب کہ وہ بالکل ہلکی ہلکی سی آواز میں انہیں پکار رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے ساتھ اس کی بھی روح پرواز کر گئی ہو۔ سب جیسے مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا، سب جیسے ختم ہو کر برفانی تودے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس برف سی رات میں معاذ احمد شراوی کی دنیا گویا راکھ کا ڈھیر ثابت ہو گئی تھی۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پھر اسے کچھ یاد نہ پڑتا تھا کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اس کے قدم سڑک کے اندر کھبے، کئی کانٹوں پر آئے، کئی نوکیلے پتھروں نے اس کے پیروں کو زخمی کیا، اور کئی باریک جانوروں نے اسے کاٹ کھایا، لیکن اسے اب کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ معاذ احمد سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی حدود سے کہیں بہت دور نکل گیا تھا۔ ماں کو وہ 2 دن پہلے ہی قبرستان میں دفنا چکا تھا۔ ان کی آخری رسومات کے لیے وہ پیدل بھاگتا ہوا دادا کے گھر پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بجاتا رہا، وہ ان سے بھیک مانگتا رہا، لیکن اس رات اسے کوئی بھیک نہیں دی گئی۔ اس کے ننیال میں محض اس کی ایک خالہ اور نانی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ان تک یہ خبر پہنچائی، اور پھر اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اکرو بیٹھا وہ ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔
وہ آئی، اسے اپنے ساتھ لپٹا کر روئی، لیکن وہ نہیں رویا۔ اسے کسی بات پر رونا نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی حبیبہ کی زندگی کے ساتھ ہی سلب کر لی گئی تھی۔ نانی اور خالہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ وہ حبیبہ کو کھو چکی تھی، لیکن وہ معاذ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اگلے ہی دن فجر میں وہ ان کے گھر سے نکل آیا اور پھر بنا کسی سمت کے کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے پیر گرد سے اٹ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے اور خلیہ بیکاریوں کا سا ہو گیا تھا۔ یکدم اسے چلتے چلتے احساس ہوا کہ اس کا وجود تھکن کا شکار ہے۔ وہ تیز چلتی سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر جا بیٹھا، پھر آہستہ سے مٹی کی پرواہ کیے بغیر وہیں لیٹ گیا۔ سڑک کی چہل پہل رات ڈھلتے ہی تھمنے لگی۔ اپنی اپنی روشن دکانوں کے شٹر گراتے لوگ گھروں کو جانے لگے۔ رات کے آخری پہر میں سڑک بالکل سنسان ہو گئی۔ یکے سے اندھیرے میں کچھ سفید سا دکھا، کچھ دھواں سا۔ اس دھوئیں کے پار کوئی وجود تھا، سفید بے داغ لباس میں لپٹا وجود۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس کے پار دیکھنا چاہا، دھوئیں کے پار دیکھنا چاہا، لیکن اسے سوائے ایک ہیولے کے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یکچک وہ ہیولا اس دھوئیں کو چیرتا ہوا باہر نکلا اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ٹھہر بھی گیا۔ وہ بے یقین نگاہیں پھیلائے انہیں دیکھے گیا۔ وہ بلا شبہ بہت جانا پہچانا سا وجود تھا۔ وہ کوئی جانی پہچانی سی خوشبو تھی جو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیولا قدم قدم چلتا عین اس کے سامنے پہنچا۔ وہ سر اٹھائے بنا پلکے جھپکے انہیں دیکھے گیا۔ گزرے کئی دنوں میں اس نے پاگلوں کی طرح دعائیں کی تھی کہ کہیں سے وہ انہیں نظر آ جائیں۔ اس نے مجنون بن کر اوپر والے سے التجا کی تھی کہ ایک بار اس کی ماں کا چہرہ اسے خواب میں دکھا دے، لیکن اس پر کوئی مہربانی نہیں کی گئی۔ وہ تڑپتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ان کے دوبارہ نظر آنے کی امید ترک کر دی۔ اور اب جب کہ اس نے امید ترک کر دی تھی تو ان کا ہیولا اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، انتہائی خوبصورت سا وجود، حبیبہ کا وجود، پاکیزہ اور پرسکون۔ آپ کہاں چلی گئی تھی ماں؟ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ابلنے لگے۔ کئی دنوں کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی۔ معاذ احمد اس خاموشی کے ساتھ ہی ٹوٹنے لگا تھا، لیکن حبیبہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماں، میں آپ کو ہر وقت یاد کرتا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ 13 سالہ معاذ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر۔ پھر اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہاں پر کوئی ہیولا نہ تھا۔ پھیلا ہوا دھواں فضا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو چکا تھا۔ الوژن تھم چکا تھا، وہ اٹھا، ہذیانی انداز میں یہاں وہاں دیکھتا بھاگنے لگا کہ کسی پتھر سے بری طرح ٹکرا کر منہ کے بل گرا۔ ہاتھ اور گھٹنے پر بہت سی چوٹیں آئیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی ماں کو دیکھنا تھا، انہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ انہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک بار پھر سے کھو دیا تھا۔ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنی پشت فٹ پاتھ سے ٹکا کر وہ اس ساری رات روتا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس ساری رات اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر سلگتے اس لمس کو آنکھوں سے لگا کر ساری رات رویا تھا۔ اگلے کئی دن وہ فٹ پاتھ پر ہی بے یار و مددگار پڑا رہا۔ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی بچی کچی طاقت کا آخری نقطہ بھی اس کے جسم سے گھل چکا تھا۔ وہ لاوارثوں کی طرح اسی فٹ پاتھ پر پڑا رہا۔ پھر اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال رہا ہے، کوئی اس کا سراب کے اپنی گود میں رکھے اس کے خوبصورت بال سہلا رہا ہے۔ اس کے نتنوں سے وہ عجیب سی خوشبو بھی ٹکرائی تھی، تیز قسم کی خوشبو۔ اگلی رات جب اس کی بھوجن پلکیں ایک دوسرے سے جدا ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ کمرے میں ایک پل کو نگاہ دوڑا کر اس نے کچھ یاد کرنا چاہا، لیکن یہ جگہ اور سامنے بیٹھا یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کون ہو تم؟ بہت نحیب سی آواز نکلی تھی اس کی۔ بہت زور لگانے کے بعد بھی بہت کمزوری دکھائی تھی اس نے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سکھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ گویا ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ پھر اس نے برا مانے بغیر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اسے محبت سے دیکھا۔ تم اس دنیا کے ستائے ہوئے لگتے ہو، تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں روح کی مرمت کا کام تو نہیں کیا جاتا، البتہ یہاں انسان کو مکمل ضروریات سے نوازا جاتا ہے۔ تمہیں بھی نوازا جائے گا، اگر جو تمہاری رضا اس سب میں شامل ہوئی تو۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میرے لیے کام کرو گے؟ لمحے بھر کو آگے ہو کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیسا کام؟ اور تم ہو کون؟ میں سلطان میر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے اور میں اس علاقے کا باس ہوں۔ ان کے اس جملے پر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو سکڑی تھی۔ وہی لوگوں کو جانچنے کی عادت تھی۔ کس قسم کے باس؟ اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے اگلے ہی لمحے خود پر سے چادر کو دور پھینکا تھا۔
وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ اس کی سیاہ زیرک آنکھیں ماس پر جمی تھی۔ بھتہ وصولو گے؟ دماغ خراب ہے تو کیا تمہارا؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ تیش سے ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر بیڈ سے پیر اتارے۔ سلطان نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما تو وہ لمحے بھر کو خوفزدہ ہوا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے لڑکے، اور اس دنیا کے باسی سے بھی کہیں زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تم جیسے معصوم کو یہ دنیا بیچ کھائے گی، اسی لیے میرے لیے کام کرو، عیش کرو گے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا؟ بالکل، کیونکہ تم بہت کچھ کھو کر آئے ہو۔ تم نے اپنی ماں کو کھویا ہے، تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ مجرم لوگ، یہ مجرم کیسے بنتے ہیں؟ یہ دنیا کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، شدید سرد راتوں میں سڑکوں پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا سوتا دیکھ کر ہی تو یہ اپنے ہاتھوں میں اس بندوق کو لیتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی اپنے شوق سے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو اس کی مجبوری لے کر آئی ہے، بھوک لے کر آئی ہے، موت لے کر آئی ہے، محبت لے کر آئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسے شریف لوگ ہر طرح سے بخشے ہوئے ہیں؟ یقیناً تم لوگوں کے فیصلوں کے جواب میں جو مجرم بنے ہیں ان کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ ان کی پچھلی باتوں پر ساکت ہوا تھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ اس کی ماں کے بارے میں؟ وہ ایک پل کو پھر سے خوفزدہ ہوا تھا۔ اسے یہاں سے دور چلے جانا چاہیے تھا، دور، بہت بہت دور۔ تمہیں کیسے پتا میری ماں کے بارے میں؟ تم نیم بے ہوشی کی حالت میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے 2 + 2 کر کے بات سمجھ لی۔ اس کے کندھے اچکا کر کہنے پر وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا تھا۔ سلطان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اسی پل دروازے میں ایک ملازم ٹرالی لیے اندر داخل ہوا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہ دنیا اچائی کی دنیا بھی ہے، یہاں پر زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ درندگی اختیار کرنا ضروری نہیں۔ میں تمہارے لیے کام نہیں کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور انسان کی۔ اس نے ساتھ رکھے ٹیبل کو لڑکھڑاتے قدموں سے ٹھوکر ماری اور باہر نکلتا گیا۔ دروازے میں ایستادہ خاص ملازم لمحے بھر کو اس کے پیچھے لپکا، لیکن پھر سلطان کی آواز پر وہی ٹھہر بھی گیا۔ آپ اسے ایسے کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ آ جائے گا، وہ ضرور آئے گا۔ بھوک اور سرد راتیں بہت ظالم ہوتی ہیں شاہی، یہ جلد ہی پلٹے گا۔ اور پھر اگلی ہی رات جب سڑک پر بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کیسے اتنے ظالم ہوتی ہے۔ اس نے چند ایک دکانوں پر جا کر کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس کو حلیہ دے کر اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ ان کے دروازے سے لگا بھوک کی شدت سے اب کے کھانے کے لیے بھیک مانگنے لگا تھا، لیکن اس پر رحم نہیں کیا گیا۔ وہ رات برف کی رات تھی، جسم پر ایک عدد جینز اور بٹن شرٹ ہونے کے باعث اب کہ اس کا سارا جسم گویا جم رہا تھا۔ اس نے وہ پوری رات فٹ پاتھ پر بیٹھے گزاری تھی۔ اگلے دن وہ اس بڑی سی حویلی کا دروازہ پار کرتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں چلا آیا تھا۔ چمکتے لاؤنج ہی میں اسے سلطان مل گیا تھا۔ وہ صوفے پر براجمان ہاتھ میں کوئی فائل لیے ورگردانی کر رہا تھا۔ ساتھ اس کا وہ خاص ملازم بھی کھڑا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے محسوس انداز میں مسکرا دیا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، عین ان کے سامنے بیٹھا، آنکھیں نہیں اٹھائی۔ اپنی عزت نفس اس کے قدموں میں جو رکھ دی تھی، بھلا آنکھیں کیسے اٹھا سکتا تھا وہ اب؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب بھلا دیتی ہے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بھوک کی شدت انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے؟ اسے بھی سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا اور اسے کھانا کھانا تھا، بہت سارا کھانا۔ اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو وہ جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ بھوک کتنی ظالم ہوتی ہے، کیسے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ سلطان خاموشی سے اسے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس پر نہیں ہنسا، نہ ہی اس کا مذاق اڑایا، نہ اسے اس کی کچلی عزت نفس کا طعنہ دیا۔ شاید وہ بھی کسی حویلی میں اس طرح بھوکا داخل ہوا تھا۔ پھر جب وہ کھانا کھا چکا تھا تو ان کی جانب دیکھا، آنکھوں میں ٹھنڈے گوشت کا سا تاثر تھا، ایسے جیسے وہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہو۔ سلطان آگے ہو کر بیٹھا۔ میں کام کروں گا تمہارے لیے، یہ ہوئی نا بات؟ وہ جیسے اس کے فیصلے پر بے حد خوش ہوا تھا۔ ساتھ ٹیبل پر رکھی ریوالور اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور پھر اس ریوالور کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش سلطان بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اسے چلانا شاہی سکھا دے گا، بلکہ وہ تمہیں ہر کام سکھا دے گا۔ تم نے بس جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر قائم رہنا، کیونکہ یہ ایک جہنم کی مانند ہے۔ جو اس میں ایک بار داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور جو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آخرکار مارے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اس آخری جملے پر سرسرا اٹھی تھی، لیکن پھر اس نے پسینے سے تربتر ہوتے ہاتھوں سے ریوالور کس کر تھاما۔ آنکھوں کے پار بہت سے منظر گردش کرنے لگے۔ اس کی ماں کا چہرہ، سورہ کہف، اپنے نیک استاذہ کرام، نمازیں، قرآن کی آیتیں، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ چاہتا تو اس ریوالور کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ سکا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور اسے لے کر ساتھ ہی اٹھا۔ اس نے یہاں سے نکلنا ہی اپنا سب کچھ اب کے سلطان کے پاس رہن رکھوا دیا۔
وہ جانتا تھا کہ اس نے ساری نصیحتوں، سارے انداز اور ساری خوشخبریوں کو پست پش ڈال دیا تھا۔ اس نے قرآن تھامنے والے ہاتھوں میں آج ریوالور تھام رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس برف سی دنیا میں اب کے واقعی برف بننے لگا تھا۔ ہاں، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور اسے چھوڑتے ہی اس نے اپنا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ کہیں کھو دیا تھا۔ حبیبہ کماز اب کے حبیبہ کماز رہا ہی نہیں تھا، یہ تو اب کے کوئی اور لڑکا تھا، جرم کی دنیا کا ایک اور آشکار معاذ شرابی۔ لاؤنج میں سب گھر والے دم سادے بیٹھے تھے۔ رابیل یکٹک عابد کو دیکھے گئی۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اس کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کیا وہ ان پر اس قدر گہرا بوجھ تھی؟ کیا واقعی اسے اس وقت رونا بھی نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو بس ان کے ایک ہی فیصلے سے گویا خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری جانب پھپھو اب تک برف ہوئی وقار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیا آپ میرے بیٹے کی مانگ پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ انہیں جیسے ایک دم ہی ہوش آیا تھا۔ وقار نے سرخ نگاہیں ان پر جمائی۔ تم یہ رشتہ توڑنے اور جوڑنے کی دھمکیوں سے اگر باز آ جاتی تو آج یہ نوبت ہرگز نہیں آنی تھی۔ ارے شرم کرو تھوڑی سی، اس بچی کا حال کیا کر دیا ہے تم نے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کسی کو اپنے اس عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، پھر بھی تم نے اسے اس قدر اس سب میں گھسیٹا ہے، کیوں؟ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ وہ میری ہونے والی بہو ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، وہ درخ ہو کر بولی تھی۔ لیکن اب کہ انہیں دیا جانے والا جواب وقار نے نہیں عابد نے دیا تھا۔ ایسے کیسے تم جو چاہو گی کرو گی میری بیٹی کے ساتھ سائمہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ہم سب کو اپنے رویے کی وجہ سے کب سے سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ ان کی بات پر پہلی بار پھپھو کو حیرت ہوئی تھی۔ اسی لیے تم رابیل کے قابل نہیں ہو، ہماری بچی بہت حساس ہے، تم جیسے کرہت لوگ اس کے لائق نہیں ہیں، جو اپنی انا کو ہی جان سے پیارے رشتوں کے لیے خاموش نہ کروا سکتے ہیں۔ ان سے بھلا کسی اچھائی کی امید کی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ وقار نے تو ان پر کوئی ادھار ہی نہ چھوڑا تھا۔ رابیل ان سب کے چہرے دھواں دھواں ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ پھپھو کو تو اس تانے پر کوئی گویا پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ اور آپ بھائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کا وہ معاذ رابیل سے نکاح کرے گا؟ وہ جسے ہم سب کی شکلوں تک سے نفرت ہے، وہ نکاح کرے گا اس گھر کی بچی سے؟ آخر میں سلگ کر مسکرائی تھی، جیسے بہت بڑے دام میں پھنسایا ہو انہوں نے وقار کو، لیکن دوسری طرف وہ اسی سکون سے دیکھتے رہے تھے ان کو۔ بالکل، وہ نکاح کرے گا اس گھر کی بچی سے، ضرور کرے گا، کیونکہ وہ سائمہ کا نہیں، حبیبہ کا بیٹا ہے، اور ہم نہیں جو اپنے اوپر لوگوں کی مرضی مسلط کر لے۔ وہ معاذ ہے جو لوگوں کو کبھی بھی اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئیں اور اس کی زندگی پر حکمرانی کریں، اور اسی پہر وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک پل کو سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ رابیل نے بھی گیلی گیلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ عام سے لباس میں ملبوس، ماتھے پر گرے بال لیے خاموشی سے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سب جیسے لمحے بھر کو تھم گیا تھا، پھر وہ آگے بڑھا، بابا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر عابد کو، اور پھر سب سے آخر میں رابیل کو۔ آج اگر جو وہ انکار کر دے گا تو اس میں اور سائمہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آج اگر جو اس نے انہیں جیتنے دیا تو زندگی کے اگلے کئی لمحوں تک وہ رابیل کو اپنے لفظوں سے زخمی کرنے والی تھی۔ وہ حبیبہ کو نہیں بچا سکا تھا، لیکن وہ رابیل کو بچانا چاہتا تھا، وہ اسے ان سب سے واقعی بچانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ اب کے پوچھنے والے زاہد چچا تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں تک پہنچنے پر وہ بے یقین ضرور تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے محسوس انداز میں آرام سے کہہ کر اس نے بہت سی رکی سانسیں بحال کی تھی، بہت سی چلتی سانسیں روکی تھیں۔ پھپھو اور ارحم کا تو مانو سانس ہی خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ ارحم نے بے چینی سے ماں کو دیکھا، لیکن فی الحال وہ معاذ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاری ماری تھی۔ ان کے پاس کسی کو بھی مجرم ٹھہرانے کا کوئی حق باقی رہا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگلے ہی پل مولوی صاحب کی آمد پر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ ان کا نکاح واقعی ہو رہا تھا۔ سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں کو یقین نہ آتا تھا۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ احسان سے لباس میں قبول ہے کہا، اور پھر وہ وہاں رکی ہی نہیں، اپنے کمرے میں چلی آئی۔ معاذ جو کہ بالکل چپ بیٹھا تھا، ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے اس سمے بہت کمزور لگی تھی۔ اس سے نگاہ ہٹا کر اس نے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ ان سے تو خیر وہ بعد میں بات کرنے والا تھا، لیکن ان کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ کو دیکھ کر اس لمحے بھر کے لیے ان پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جو وہ ایک عرصے سے چاہتے تھے وہ آج اس قدر آنن فانن ہو گیا تھا کہ انہیں خود بھی گویا اپنے اس فعل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ عابد کے جانے پڑے، انہیں بیچ کر گلے لگایا۔ عابد کی آنکھوں میں چمکتی ہلکی سی نمی کو معاذ نے بغور دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے رامین کو دیکھا جو اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ معاذ بیٹا، آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھرائی سی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسے دعائیں دیتی پلٹی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔
اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا تاثر دینا چاہیے۔ عابد اب کے وقار سے الگ ہوئے ان سے دھیمی سی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک نگاہ پتھر بنی پھپھو پر ڈالی اور دوسری ان کے سکوت پر۔ اگلے ہی لمحے بابا سے اجازت لیتا وہ پلٹ گیا۔ سائمہ پر تو آج جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا تھا، اپنے غرور اور تکبر کا پہاڑ۔ اس نے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس کے کمرے کے دروازے پر ڈالی تھی اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ دوسری جانب رابیل خاموشی سے بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ حالی حالی نگاہوں کے پار سب کچھ گویا سنسان ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارحم سے شادی ہوتے ہوتے اس کی شادی ماس سے ہو جائے گی۔ کیا جو تھوڑی دیر پہلے ہوا وہ نارمل تھا؟ اگر وہ سب نارمل تھا تو پھر اسے نارمل کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ بابا اس سے اس قدر بیزار تھے کہ لمحہ نہ لگایا ماس کے لیے حامی بھرتے ہوئے۔ اور ماس؟ اس کا ذہن ایک لمحے کو اس کی جانب بھٹکا تھا۔ ماس کو تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش بھی تھا یا نہیں اسے نہیں پتا تھا۔ اور اگر جو وہ اس پر مسلط کی گئی ہو تو یکدم اپنی ذات کے ارزاں ہونے کا گمان ہوا تو اس کا دل کیا بس رونے لگ جائے۔ زندگی ایسے کیسے اسے کسی کے ساتھ جوڑ سکتی تھی؟ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر یہ ہو چکا تھا تو اسے اس سب پر یقین کیوں نہ آتا تھا؟ دکھتے سر کو اس نے ایک بار پھر سے بیڈ کی پشت سے ٹکایا اور اندر جمع ہوتی کثافت کو گہرا سانس لے کر باہر نکالا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا اور بہت کچھ جڑ کر ٹوٹ رہا تھا۔ خاموش قہر میں اب کہ اس کے اندر کی خاموشی بھی شامل ہو گئی تھی اور جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ شام میں وہ حالی حالی سے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب شیزا اور ردا دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ان کی جانب نہیں دیکھا، کہیں اندر وہ اب سب سے ناراض تھی، وہ سب جو اس کے خلاف تھے۔ اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہی تھا۔ ان کی جانب مرے بغیر خاموشی سے اپنے بالوں میں برش چلاتی رہی۔ شیزا اور ردا وہیں دروازے ہی میں ٹھہر گئی تھی، جانتی تھی کہ ان کی رابی ان سے ناراض تھی۔ پھر شیزا ایک ہنکار کر آگے بڑھی۔ کیا پہن رہی ہو رابی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی بالوں میں برش چلاتی رہی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا رابی، تو تم ہم سے اب بھی ناراض ہو؟ پیچھے سے ردا نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ اس نے ایک دم سنگھار آئینے پر برش پٹکا۔ ان دونوں کو لمحے بھر کے لیے مڑ کر غصہ سی نگاہوں سے دیکھا، لیکن ان دونوں کو اس لمحے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ غصے میں کون پیارا لگتا ہے بھلا؟ لیکن رابیل کا غصہ ایسا ہی تھا، اس پر ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے پیار آ جایا کرتا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم دونوں کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ واقعی میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ایسے کیسے میرا نکاح کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ میں بوجھ تھی بابا پر، تو مجھے بتا دیتے، ایسے مجھے سب کے سامنے ارجا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ یکدم رونے لگی تھی، وہ ہی لڑکی، ہر لڑکی کی طرح غصے کے آخری سرے پر رونے کی عادت۔ شیزا اور ردا دونوں نے یکدم اسے آگے بڑھ کر غصہ لگایا تھا۔ ان کی رابی بہت معصوم تھی، حالانکہ وہ ان سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جایا کرتی تھی، اور آج تو اس پر بہت کچھ ایک ساتھ گزر گیا تھا۔ ہم دونوں بہت سوری ہیں تم سے رابی، شیزا نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑی، ان سے الگ ہوئی، چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، ناک گلابی رنگ سے دہک رہی تھی اور ہچکیوں کے باعث سانسیں الجھی ہوئی تھی۔ میں بہت اکیلی تھی اس سب میں شیزا، میں بہت افزدہ تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا لوگوں کے رد عمل سے۔ جانتی ہو تم دونوں کو کتنا مس کیا ہے میں نے اپنی تنہا راتوں میں نے کتنی آوازیں دی تم لوگوں کو، لیکن کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی، کوئی بھی مجھے تھپکنے کے لیے نہیں آیا۔ سب میرے لیے بہت مشکل تھا، میں بہت اکیلی تھی۔ اس کے جملے بے ربط سے ہونے لگے تھے، لیکن وہ کہتی جا رہی تھی۔ ردا اور شیزا اب بھی اسے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ ان کی کھوئی ہوئی رابی جیسے انہیں پھر سے مل گئی تھی۔ سوری رابی، ردا نے کہہ کر اس کی آنکھیں صاف کی۔ کوئی بھی مجھے اپنی گیدرنگز میں نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ سب مجھ سے بیزار ہو رہے تھے، سب مجھے بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور تب میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا تھا۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، پھپھو نے ہر دفعہ مجھے بے عزت کیا، تم لوگ تب بھی میرے ساتھ نہیں تھے، میں بہت اکیلی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر جمے زخم بہت گہرے تھے۔ دونوں نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تو وہ اور رونے لگی۔ ہم اب ساتھ ہیں تمہارے، شیزا نے کہہ کر اسے خود سے الگ کیا، اور ماں نے ہمیں تمہیں تیار کرنے ہی بھیجا تھا۔ دیکھو تم نے ہمیں کن کاموں میں لگا دی۔ ردا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی الماری کی جانب چہرہ پھیرا تھا۔ شیزا نے بھی اس سنگار آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس میں اب کی کسی بات پر اعتراض کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس فراک کا دوپٹہ تو چھوٹا ہے رابی، تم حجاب کیسے کرو گی؟ اس نے ایک لمحے کو چہرہ اس طرف کو موڑ کر ردا کو دیکھا تھا۔ ہاں، اب کہ آہستہ آہستہ وہ اسے اور اس کے حجاب کو قبول کرنے لگے تھے۔ اس کا دوپٹہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کا بڑا دوپٹہ بنوا لیا تھا، وہیں رکھا ہے اوپر والے حصے میں، اس نے کہہ کر شیزا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بالوں کو پونی میں باندھا، دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیا، اور دونوں نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ پیاری تھی، پیاری لگ رہی تھی۔
تمہیں جتنا بھی لڑکیوں کی طرح تیار کر لو، لگنا تم نے وہی کیوٹ بچہ ہے، شیزا نے ہنس کر کہا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ردا بھی اس کے پیچھے ہنستی ہوئی نکلی تھی، اور رابیل، اس نے ایک پل کو سنگھار آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ واقعی اپنے گلابی گالوں کی وجہ سے بڑی لڑکی لگنے سے قاصر تھی، اسے ان گالوں کے ساتھ کیوٹ ہی لگنا تھا۔ اب کہ وہ آہستہ سے چہرے کے گرد حجاب لپیٹنے لگی تھی، آسمانی رنگ کا لانگ فراک اس کے ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ان پر جھلملاتا سا باریک ستاروں کا کام اس سمے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وقار دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ آج بھی بہت جچتے تھے۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو کھل کر مسکرائے، چہرہ اس قدر روشن اور پرسکون تھا کہ رابیل کے دل پر جمع ہر زخم دھلنے لگا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے آج، ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ تھینک یو تایا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اور کیا کہنا چاہیے۔ وہ پاس چلے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی بیٹی ملی ہے رابیل، میں آج بہت بہت خوش ہوں۔ ان کی آواز کی باریک سی لرزش رابیل کو بتا رہی تھی کہ وہ واقعی اس رشتے سے بے حد مطمئن اور خوش تھے، لیکن ماس، کیا وہ بھی اس رشتے سے اتنا ہی خوش تھا؟ تایا، لیکن ماس، کیا وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے؟ اس نے ایک لمحے کو دل مضبوط کر کے پوچھ ہی لیا۔ وقار اس کے سوال پر مسکرائے تھے۔ مجھے اس کی خوشی کا نہیں پتہ رابیل، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس رشتے سے راضی ہے۔ وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو کبھی حامی نہیں بھرتا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو اسے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس سے کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ وہ اس کے بیڈ پر اب کے بیٹھ کر دھیمی سی آواز میں اسے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ عین ان کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ لیکن تایا، وہ تو مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، پھر ایسے کیسے وہ میرے لیے حامی بھر سکتا ہے؟ اس کی بے چینی ہر لب سے عیاں تھی۔ وقار اداسی سے مسکرائے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں نہیں جانتا، لیکن اس نے کوشش بھی نہیں کی تمہیں جاننے کی۔ شاید اسی لیے وہ تمہیں گہرائی سے جاننا چاہتا ہے، اس لیے کسی سے کوئی بھی پوچھ گچھ کیے بغیر آرام سے حامی بھر گیا۔ اسے کسی دوسرے کی ججمنٹ پر تمہارے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے رخسار لمحے بھر گلابی ہوئے تھے۔ وقار اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میرا بیٹا بہت اڑیل ہے، ایسے بلا وجہ بحثیں نہیں کرتا، لیکن وہ بہت ٹیڑھا ہے، بات آسانی سے مانتا نہیں ہے، بدتمیز ہے، بدلحاظ اور بے مروت بھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا، اتنا مجھے پتہ ہے۔ لیکن آپ یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں تایا؟ کچھ دیکھا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے رابیل، عقیدت یا پھر اپنائیت، میں نام نہیں دے سکا اس جذبے کو۔ اور یہ اپنائیت اس نے خود بھی کئی دفعہ محسوس کی تھی، اگر اسے محسوس ہوئی تھی تو کسی کو بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا، لیکن آج جب اس نے نکاح کے لیے حامی بھری تو میرے دل میں سکون اترتا گیا رابیل، کیونکہ تم سے بہتر لڑکی کبھی اسے نہیں مل سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وقار بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب کوئی بھی تمہیں تمہارے حجاب پر کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، میں کسی کو اپنی بیٹی پر کوئی بات کرنے ہی نہیں دوں گا۔ تم آرام سے ولیمہ اٹینڈ کرو، اور جو اگر تمہاری پھپھو کچھ بھی ایسا ویسا کہیں تو مجھے بتانا۔ بہت ہو گیا اب ہنس ہنس کر اس کی کڑوی باتیں ٹالنا، چلتا ہوں، خیال رکھنا بچے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کے جانے پڑے تو وہ بھی نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اللہ نے ایک ساتھ ہی اس کے لیے کتنی ساری امداد بھیج دی تھی، وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کس بات پر کیسا رد عمل دینا چاہیے اور کس بات پر کون سا جواب درکار ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے بھی اپنا حجاب درست کیا اور پھر وہ خود بھی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ وقت تو اسے بہرحال یہ سب قبول کرنے میں لگنا ہی تھا، وہ خود کو بھی ابھی ٹائم دینا چاہتی تھی، بہت سارا پرسکون سا ٹائم۔ So جی this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔